अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो हम सबसे पहली सूरत पढ़ेंगे उसका नाम है सूरह फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा की देख लेते हैं इसकी फ़जीलत क्या है हदीस में और कुरान पाक में इसकी फ़जीलत आई है। तरतीब के अतबार से कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और ये वो वाहिद सूरत है जो कि एक ही मर्तबा पूरी की पूरी नाजिल हुई। फ़ातिहा का लफ्ज़ फ़ा ता हा से निकला है, जिसका मतलब है खोलने वाली, इब्तदा, ओपनिंग। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहते हैं, कुरान की माँ, असबल मसानी भी कहते हैं, साथ बार बार दोहराई जाने वाली आयात, क्योंकि हम दिन में कुरान मजीद का यही हिस्सा ज़्यादा पढ़ते हैं। इसे शिफा भी कहा गया है, सलात भी कहा गया है, क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं होगी। बहुत बरकत वाली सूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे और आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के ऊपर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी निगाह ऊपर उठाकर देखा और फरमाया, ये आसमान का वो दरवाज़ा है जो पहले कभी नहीं खुला था। फिर इसमें एक फ़रिश्ता उतरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुबारक हो आपको, दो नूर अता हुए हैं जो आपसे पहले कभी किसी को नहीं दिए गए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि ये फ़रिश्ता इससे पहले कभी भी ज़मीन पर नहीं आया। तो वो क्या खुशखबरी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। एक तो सूरह फातिहा जो आपसे पहले कभी ना किसी को दी, और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयात। जो सूरह हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत प्यारी और अहम सूरत है। इसके बारे में कुरान मजीद में आया है सूरह हिजर आयत नंबर 87 में, वलक़द आतैना सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, और अलबत्ता तहकीक हमने आपको 7 आयात ऐसी अता फरमाई जो बार बार पढ़ी जाती हैं। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, इसका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो अपनी 5 नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ रकातों में ही कम अज़ कम 17 दफ़ा 17 टाइम्स वो सूरह फातिहा पढ़ता है। नफ़ल और सुन्नतें इसके अलावा हैं। इसकी फ़जीलत इस बात से भी पता चलती है कि नमाज में कुरान मजीद हम बदल बदल कर पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा ऐसी सूरत है जो कि हमने हर रकात में पढ़नी है। सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी और पहली रकात में तो औज़ु बिल्लाह से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुरान में जब भी पढ़ा जाएगा तो औज़ु बिल्लाह से स्टार्ट होगा। इवन अगर हमने कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते तिलावत रोक दी है और गुफ्तगू शुरू कर दी है, फिर दोबारा तिलावत शुरू करेंगे तो फिर औज़ु बिल्लाह से ही पढ़ेंगे। इसका हुक्म है हमें सूरह नहल में आयत नंबर 98 में मिलता है, तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो। इसलिए कहा गया है कि कुरान को पढ़कर हम गलत मतलब ही निकाल सकते हैं, लिहाजा शैतान से पनाह मांगनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2276, 2276। सहाबा कराम का एक काफ़िला एक जगह से गुजर रहा था। उन्होंने कहीं पड़ाव डाला तो वहाँ पर एक कबीला आबाद था। उन्होंने सहाबा कराम की कोई मेहमान नवाजी न की, लेकिन इसी दौरान में इस कबीले के सरदार को एक बिच्छू ने डस लिया। ये हदीस जो है ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम दोनों में है। जब इस बिच्छू ने डस लिया उनके सरदार को, तो उनमें से एक शख्स जो था वो सहाबा के पास आया और कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो झाड़ फूंक कर सकता हो और इस जहरीले बिच्छू से हमारे सरदार को निजात दिला दे। तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ, मुझे एक दम आता है, मगर मैं इसके बदले में ये बकरियों का पूरा रेवड़ लूँगा। वो मान गए, वो क्या ना करते, फंसे हुए थे। तो उस जगह पे जाकर उस सहाबी ने दम किया, उस सरदार को सूरह फातिहा पढ़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। हदीस के अल्फाज हैं कि वो ऐसे ठीक हो गया जिस तरह के मुर्दा जिंदा हो जाता है इसके दम के असर से। अब सहाबा कराम में इख्तलाफ हो गया। एक ने कहा कि आपने तो कुरान पाक पढ़ने की उजरत ले ली है। बहरहाल ये तय पाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फैसला करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज़ जिसके अगेंस्ट तुम मुआवजा ले सकते हो वो अल्लाह की किताब है। चलिए अब सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द के लफ्ज़ में शुक्र का पहलू भी है
اور عربی میں الف لام ال کا بھی مطلب ہے۔ یہ کسی نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے بک کو دا بک۔ اور حمد کا مطلب ہے تعریف۔ تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے مدح۔ مدح جو ہوتی ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، اور حمد جو ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ حمد کسی کے کمال کی تعریف، اور یہ صرف اس کے لیے ہے جس میں پرفیکشن پائی جاتی ہو، اور یہ پرفیکشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس پرفیکشن کے ساتھ ساتھ اس میں تعظیم اور محبت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تعریف اس کے لیے ہے جو پرفیکٹ ہے، جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ للہ، لام زد لی کا مطلب ہے لیے، اور اللہ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے نکلا ہے، اور الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو تعریف اس رب کی جو تمام عالموں کا مالک ہے۔ اب یہ جو عالمین ہیں ان کے بارے میں مختلف مفسرین جو ہیں انہوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس کے بارے میں ایک مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عالم جو ہیں یہ چار ہیں۔ ایک عالم جب ہم روح میں تھے، یعنی پیدائش سے پہلے، عالم ارواح میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، جسے عہد الست بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کو گوگل بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے لیا تھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں ہم، کہ جیسے ایک سال کا 2 سال کا بچہ جو ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے 2 سال کی عمر میں، 1 سال کی عمر میں کیا کیا تھا، اس کی کیا سوچ تھی، وہ کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو، اس وقت کے ماضی کو نہیں یاد کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ عبادت جو ہے ہماری روحوں سے لیا گیا ہے، جو کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ دوسرا عالم جو ہے یہ دنیا ہے جس میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسرا عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورہ مومنین آیت نمبر 100 میں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے واپس لوٹا دے جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے۔ اب یہاں رکاوٹ کا مطلب برزخ کا لفظ ہے آیت کے اندر، جس میں رکاوٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ برزخ جو ہے اس کا مطلب رکاوٹ ہے، جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت آنے تک ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا جو ہے وہ عالم ہے، وہ ہے جو جب قیامت آئے گی تو یہ وہ ایک عالم ہوگا۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک جگہ پہ اس کی تفسیر اس طرح پڑھی تھی۔ الرحمن الرحیم۔ اب رحمان اور رحیم یہ دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، ولولہ ہے، طوفانی کیفیت ہے، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام ہے، تسلسل ہے، یعنی کہ کنٹینیو ایک چیز آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا سمندر ہے وہ رحمان ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، طوفان ہے، اور جو دریا ہے وہ آہستہ آہستہ بہتا ہے، وہ رحیم ہے، آہستہ آہستہ بہتا ہے۔ یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایگزامپل بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے، اور یہ دونوں کیفیات جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، بیک وقت موجود ہیں۔ دیکھیں جیسا ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس میں تلاطم ہے، طوفان ہے، تو دریا آرام سے چلتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دونوں شانیں جو ہے یہ مستقل طور پر اللہ کے اندر موجود ہیں۔ مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کے دن کو۔ بنیادی مفہوم اس کا بدلہ ہے۔ اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے۔ اس کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں آیا ہے، اور میں آپ کو ایک صورت میں بتا دیتی ہوں۔ سورہ زلزال میں آیت نمبر 7 اور 8 ہے، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس نے اچھے کام کیے، کس نے برے کام کیے۔ مالک یوم الدین، اس جملے میں 3 باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بعد الموت، ایک دن آئے گا جب ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 2، جب حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی۔ اور نمبر 3، یہ اس حساب کتاب کے دن کا مقدار مطلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا اور جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
اب اس میں یہاں پر فعل مضارع ہے، عربی میں عربی زبان جو اس میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ورب آیا جو ہم فعل کہہ سکتے ہیں وہ پریزنٹ کا بھی ہے اور فیوچر کا بھی ہے، دونوں آئیں گے اس میں۔ ایاکا میں قاف زبر مفعول فاعل ہے، تو اس سے پہلے اس کو پہلے لا کر حصر کا مضمون پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ حال میں اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ اظہار حال ہے، اور اگر ہم مستقبل میں ترجمہ کریں تو یہ قول و قرار ہے، ایک بہت بڑا معاہدہ ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حال ایسا ہی کرے کہ ہم اس سے ہی مدد مانگیں اور اس سے ہی مدد مانگتے رہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ہماری جو ہے وہ ہمارا حال اللہ تعالی نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ مقام آ گیا ہے اب یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تو نے ہمیں عقل سلیم عطا کی، ہم اس سے پہنچ گئے تیری عطا کردہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں، انڈیویجلی طور پر دیکھیں تو دیکھیں روزمرہ زندگی میں کئی کام کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم یہ کام کریں وہ کام کریں، یہ بہتر ہے میرے لیے، نہیں یہ بہتر نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ ہم کون سا فیصلہ کریں، تو ہم اس میں مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اگر یوں دیکھیں تو بنیادی ہدایت ہے، دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، یہ جان لیا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب کا فیصلے کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ پھر عہد کرنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی عہد کر لیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس کے بارے میں سورہ ال عمران میں آیت نمبر 8 میں آیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہدایت پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی ہدایت میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور انہیں ہدایت پر بھی قائم رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہدایت پر قائم رہنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، کیا پتہ ہمیں شیطان کا کس وقت بھی ہمارے اوپر حملہ ہو جائے۔ جو ہدایت منزل مقصود پر پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن پاک میں آئی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ہدایت ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ جب جنت میں جائیں گے تو وہ جو ترانہ ان کی زبانوں پر ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں آیت نمبر 43 میں آیا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم اگر ہدایت نہ پاتے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو جنت میں لوگ جو ہیں وہ جائیں گے تو اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارا حال بھی ایسا ہی کرے، آمین آمین۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی مثال بھی ہمیں سورہ نساء میں ملتی ہے، آیت نمبر 69 میں، اس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور سب سے پہلے ان میں کون ہے؟ انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور اس کے بعد تمام مسلمان، یعنی کہ یہ 4 طبقات ہیں جن کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلا، ہمیں دعا مانگنی ہے اس کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور غضب ہوتا ہے ان پر جن پر ہدایت اترنے کے بعد انہوں نے عمل نہ کیا ہو، ان کی اس کی پیروی نہ کی ہو۔ یہ ہے مغضوب علیہم، جن کو ہدایت مل گئی ہو، ہدایت تو پہچان لیا، اس کو ہدایت کو تو پہچان لیا، مگر پھر اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس ہدایت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کتابیں نازل کی، دیکھیں تورات، انجیل، زبور، بہت نبی ان کی نسل سے مبعوث ہوئے، ان کی قوم میں بہت نبی آئے، اور لیکن انہوں نے بہت زیادہ شرارتیں کی، اپنی شرارت نفس کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، انہوں نے تورات کو سے منہ موڑا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے منہ موڑا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں مغضوب علیہم، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں مغضوب علیہم۔
آگے ہے ولدالین. دالین کا لفظ یا داد لام لام سے ہے جس کا مطلب ہے راستے سے ہٹ جانا. دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتہ تھا نہ انہوں نے اس پر عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہو گئی. نمبر 1 جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ امثالہم. نمبر 2 جن کے پاس علم ہے مگر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو وہ کون سے لوگ تھے؟ مغضوب علیہم، یعنی کہ جو یہودی تھے ان کے پاس علم تو تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تیسرے لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے اور وہ ہیں الضالین، یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگ. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اہدنا الصراط المستقیم. یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی بھی توفیق دے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں تھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.